अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले हमारा मुस्तकबिल हैं, जिसे हम आने वाले कल की रोशनी से तशबीह देते हैं। मगर इनमें से कुछ नौजवान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अंधेरों में खो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बड़े शहरों के खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हीन बच्चे इस अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। और दहशतगर्द तंजीम दाइश मुल्क के नौजवानों को गुज़िश्ता कई सालों से गुमराह कर रही है। हैदराबाद की MBBS की तालिबा नौरीन लगारी का इन दहशतगर्दों के साथ शामिल होने का वाक़या इस सिलसिले का ताज़ा और खौफनाक पहलू है। एक लड़की जिसे मसीहा बनना था, डॉक्टर बनना था, लोगों का इलाज करना था, वो दहशतगर्दों से मिल गई। और आज नौरीन लगारी का एतराफ़ी बयान भी ISPR ने जारी कर दिया, जिसमें उसने कह दिया कि वो खुद अपनी मर्जी से लाहौर गई, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। और ये लड़की जिसने को मसीहा बनना था, ये क्या करने जा रही थी, खुद सुनिए। मेरा नाम नौरीन है। मैं वाज़े करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे कबल ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया। ये खुद उसने करना था, खुद एग्जीक्यूट करना था। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दाइश का निशाना मुल्क के नौजवान हैं और वो उनकी सोच को टारगेट कर रही है। उन्होंने बताया कि नौरीन का हैंडलर भी मकामी लड़का था, नौरीन कभी शाम नहीं गई। नौरीन कम्युनिकेटेड थ्रू email, Facebook that she is going to Syria. She has been recovered from Lahore. That means she never went to Syria. The claim made that she has joined IS claim communicated by her while she was still in Lahore. इससे पहले नौरीन के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही थी कि नौरीन लगारी दौलत इस्लामिया में दाइश में शामिल होकर 2 माह शाम में गुजार चुकी है। मगर आज DG ISPR ने इस बात को गलत करार दे दिया। साथ ही नौरीन के घर वालों का दावा कि नौरीन को अगवा किया गया है, वो भी नौरीन के बयान से रद्द हो गया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह होने के रद्द अमल को खतरनाक रुझान करार देते हुए इसका मिलकर मुकाबला करने का कहा। जो ISIS है, इसका टारगेट जो है वो यूथ ही है और उसका जो मीडियम है वो ये टेक्नोलॉजी है। तो हमारा हर घर के फर्द का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव इस्तेमाल की तरफ लेके जाएं, ना कि नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ। और इस पर अवेयरनेस भी है, उसमें आपका बहुत हाथ है। मीडिया अवेयरनेस कैंपेन ऐसी चलाए कि हम अपने यूथ को इससे आगाह कर सकें। इस तमाम सूरत हाल ने मुल्क में मौजूद दाइश के खतरे को वाज़े कर दिया है, क्योंकि नौरीन का कोई पहला ये वाक़या नहीं है। इससे पहले भी मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं और वाक़यात हम आपके सामने भी इस हवाले से रखते रहे हैं। अब से कुछ अर्सा पहले हमने आपको बाकायदा तौर पर दिखाया था कि कुछ तालिब इल्म किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, पकड़े गए और उसके बाद वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी में बात करते हुए क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। The members of Islamic State are using Twitter. मुझे पता चला कि दाइश के लोग ट्विटर के जरिए लोगों से राब्ता कर रहे हैं। इसके बाद मैंने ट्विटर का अकाउंट बनाकर इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और कई लोगों के बारे में पता चला जो दाइश से ताल्लुक़ रखते हैं। tweeting under the Islamic. इसके बाद मेरा अबू खालिद से राब्ता हुआ। उसने कहा कि अगर शाम आना चाहते हो तो शोर स्पॉट के जरिए राब्ता करो। No one forced me. It was my own, what do you call it, error in judgment. किसी दबाव से नहीं गया, मेरी अपनी गलती थी। अबू खालिद से एक मोबाइल एप्लीकेशन श्योर स्पॉट के जरिए राब्ता हुआ। I got connected with him on an app called Sure Spot. And I got the information on Twitter. मुझे ट्विटर से इसके बारे में पता चला और मैंने ट्विटर से इसके बारे में मालूमात हासिल की। श्योर स्पॉट पर इससे बात होती थी। The information was there.
اب معاملہ یہاں تک نہیں رکتا. ہم اپنے پروگرام میں آپ کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو نیریٹو ہے وہ داعش اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے طالب علموں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علموں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. 20 مئی 2015 کو سانحہ صفورہ کے ملزمان کی گرفتاریوں کے بعد بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سامنے آئی. یہ پڑھے لکھے تھے جنہوں نے جس طریقے سے سبین محمود کا قتل کیا, سعد عزیز باقاعدہ طور پر IBA سے پڑھا ہوا تھا, وہ کس طریقے سے فالو کیا, کس طریقے سے لٹریچر سے متاثر ہو کر اس نے یہ سارا کام کیا, اس کی ایک بھیانک داستان سامنے آئی تھی. پھر 18 اگست 2015 کو ہم نے آپ کے سامنے القاعدہ کے دہشت گرد کی تفصیلی پروفائل رکھی تھی, اور اس پروفائل کے مطابق کراچی میں 13D کے علاقے میں مارا جانے والا القاعدہ کمانڈر پڑھا لکھا نوجوان تھا, اور وہ کیڈٹ کالج پٹارو سے فارغ التحصیل تھا. اس نے مہران یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی. دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بننے والوں میں صرف لڑکے ہی شامل نہیں ہیں بلکہ لڑکیاں بھی شامل ہوتی رہی ہیں. خواتین بھی داعش کے لٹریچر سے آن لائن متاثر ہوتی رہی ہیں. ایسی ایک داستان ستمبر 2015 میں سامنے آئی تھی. عمر چیمہ کی دی نیوز میں رپورٹ شائع ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ بشرا نامی عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ داعش میں شامل ہونے کے لیے شام چلی گئی تھی, اور اس کے بعد اس نے متاثر ہو کر داعش میں شمولیت اختیار کی تھی. وہ لاہور میں نور الہدا اسلامک سینٹر کی 5 سال پرنسپل رہی تھی, اور اس لیے پنجاب یونیورسٹی سے M.Phil کیا ہوا تھا, اور بشرا بعد میں واٹس ایپ اور اسکائپ کے ذریعے اپنے شوہر سمیت ہم خیال خواتین کو داعش میں شمولیت اختیار کراتی رہی تھی. اس کے علاوہ بھی, اور ظاہر ہے جس طرح کے DGISPR بھی کہہ رہے تھے کہ والدین کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں پر, ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا یا کسی بھی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال اپنے بچوں پر ختم کر دیں, مگر ان پر نظر رکھیے, انہیں انگیج کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی لٹریچر سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کی سوچ تو نہیں بدل رہی, اس میں انتہا پسندی تو نہیں آ رہی. یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, مغرب میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ڈیولپڈ ممالک ہیں ان کے پڑھے لکھے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے داعش کے لٹریچر سے متاثر ہو کر شام اور عراق جاتے رہے ہیں اور شمولیت اختیار کرتے رہے ہیں. تو پاکستان میں ایسا نہ ہو, بچے اس طریقے سے لٹریچر سے متاثر نہ ہوں. ایک MBBS کی طالب علم تھی, وہ متاثر ہو گئی اور وہ باقاعدہ طور پر خودکش بمبار بننے جا رہی تھی, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. ساتھ ہی آج DGISPR نے ڈان لیکس کے حوالے سے بھی بات کی. جب ڈان لیکس کے حوالے سے سوالات ہوئے تو کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیں. چودھری نثار نے کچھ عرصہ قبل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ رپورٹ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا. بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے ریپ تھے اس کے اندر ان کے ڈائسینٹنگ نوٹ موجود ہیں. اب انہوں نے 2 روز قبل یہ کہا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس آپشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. کیا آپ کے جو ریپ ہیں انہوں نے وڈرا کر لیا ہے, یا پھر یہ کہ ان کو اس کا حصہ بنا کر گورنمنٹ جو ہے وہ رپورٹ جاری کرے گی؟ ڈان لیک پرسوں کل سنڈے کو کانفرنس ہوئی تھی, تو انٹیریئر منسٹر سیٹرڈے کو انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ 3 سے 4 دن میں اس کو ہم اناؤنس کریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دی ہے اس پہ اناؤنس ہوگی. جہاں تک کنسنسس کی بات ہے, انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا, لیکن کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی. اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے. اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں, جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے. کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا, تو جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے. جلد فیصلہ آئے گا. کنسنسس والی کوئی بات نہیں تھی. ڈان لیکس کے معاملے پر ترجمان پاک فوج کا بیان بہت اہم ہے, اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ جاری ہونے میں تاخیر کمیٹی میں عدم اتفاق کی وجہ سے ہو رہی ہے. 2 روز پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ کمیٹی میں اتفاق ہو گیا. مجھے یہ رپورٹ یہ ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ رپورٹ باضابطہ طور پر اگلے 2-3 دنوں میں وزارت داخلہ کو پیش کر دی جائے گی. جب وزارت داخلہ کو پیش ہو گئی تو ظاہر ہے میں اسی دن یہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم تک پہنچا دوں گا, اور اس حوالے سے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پبلک کر دیں گے. صاحب کہہ رہے کنسنسس ہو گیا ہے, 1 دن میں پہنچا دوں گا. DGISPR کی طرف سے ظاہر کہا گیا تھا کہ کنسنسس والی ایسا کوئی معاملہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا, اور وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. گزشتہ ماہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا جب گزشتہ ماہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ کمیٹی میں اتفاق رائے نہیں, اس لیے رپورٹ سامنے نہیں آ رہی.
ایک فیصلہ ہوا تھا جب یہ کمیٹی بنی تھی، جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونانیمس رپورٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یونانیمس رپورٹ نہیں بن سکی. اس کا کیا نیچر ہے اب اس پہ میرا خیال ہے کائٹ فلائنگ نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ویٹ، اور زیادہ دیر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ کنسنسس میرے خیال کے مطابق شاید ڈیولپ ہو جائے گا. اسحاق کے اس بیان سے چند دن پہلے سما ٹی وی کے پروگرام میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کمیٹی میں اختلاف رائے کا سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. ایک بات پر تو حکومت اور فوج میں اتفاق ہے کہ رپورٹ آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گی، لیکن ڈان لیکس کی انکوائری کمیٹی میں عدم اتفاق کی بات پر دونوں کے بیان میں اتفاق نظر نہیں آ رہا. پیناما لیکس کا فیصلہ اور ڈان لیکس کی رپورٹ آئندہ دنوں میں متوقع ہیں. دونوں بہت عام ہیں، دونوں پر قوم کی نظریں ہیں، دونوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بہت کچھ ہے جس کی سمت کا تعین ان دونوں چیزوں سے ہوگا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اہم خبر، ایک اہم انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. مشال خان کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آج ایک طرف زخمی طالب علم عبداللہ جو کہ مشال خان کا دوست تھا، جس پر بھی یہ الزام لگایا اور اسے خونم خان کر دیا تھا، اس نے بیان ریکارڈ کرایا اور اپنا بیان دیا کہ کس طریقے سے اس پر حملہ ہوا اور مشال خان کا واقعہ ہوا. مرکزی ملزم وجاہت نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور ذمہ داری اس نے یونیورسٹی انتظامیہ پر ڈال دی ہے. اطرافی بیان میں کہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا. انتظامیہ نے 13 اپریل کو چیئرمین آفس بلایا جہاں 15 سے 20 لوگ موجود تھے. چیئرمین آفس میں انتظامیہ کے علاوہ لیکچرر ضیاء اللہ، اسفندیار، لیکچرر انیس، سپرنٹنڈنٹ ارشد، کلرک سعید اور ادریس موجود تھے. اس کا مزید کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے کہا کہ کہو کہ مشال اور ساتھیوں نے توہین رسالت کی. یونیورسٹی انتظامیہ کے کہنے پر مشال اور ساتھیوں کے خلاف تقریر کی. اگر مجھے اس سازش کا پتہ ہوتا تو میں یونیورسٹی میں نہ آتا، یہ طالب علم کہہ رہا ہے. وجاہت نے بیان میں کہا کہ میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے مشال، عبداللہ اور زبیر کو توہین کرتے سنا. فہیم عالم نے میرے بیان کی لوگوں کے سامنے فوری گواہی دے دی اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا واقعہ سارے پاکستان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. ہمارے ساتھ ایک وہ لیکچرر موجود ہیں. ہم نے آپ کو گزشتہ ہفتے سارا واقعہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک خاتون لیکچرر نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اپنے دوسرے ساتھی کو کال کی اور وہ آئے اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی. اسٹوڈنٹس نے انہیں بھی مارا، انہیں بھی بند کر دیا. وہ مشال خان کو بھی جانتے تھے، مشال خان کو ان کو میسج بھی آیا. اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے. وہی لیکچرر جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور جو آئی وٹنس ہیں اس سارے معاملے کے، ضیاء اللہ ہمدرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء اللہ ہمدرد صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے جو کچھ عبداللہ نے کہا ہے یہ درست ہے؟ جی 100% درست ہے. ہوا یوں کہ تقریباً 11 بجے کے قریب لگ بھگ مجھے ڈپارٹمنٹ سے کال آئی. ہمارے ایک آفس اسسٹنٹ ہے یا ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے انیس امین، انہوں نے مجھے کال کی کہ سر آپ فوراً ڈپارٹمنٹ پہنچ جائیں، یہ لڑکے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں گے اور کاٹ ڈالیں گے اور اس طرح کر لیں گے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مشال اور عبداللہ کے خلاف تھے، وہ شکایت کر رہے ہیں اور میڈم اکیلی ہے اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہے نہیں تو آپ آ جائیں. میں نے کہا چلو میں پہنچ رہا ہوں. میں سمجھ گیا کہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو 5 منٹ کے دوران تقریباً ہاسٹل فیکلٹی ہاسٹل پہ میں ہوتا ہوں، وہ قریبی ہے. گاڑی میں بیٹھ کر ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ پہنچا. دیکھا تقریباً 15-20 طالب علم جو تھے وہ ہمارے ایک کلرک آفس ہے اس کے سامنے کھڑے تھے اور میڈم اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عبداللہ مشال جو ہے وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا، وہ ہمارا ایک پی این تھے، میں نے کو کہا کہ چیئرمین صاحب کا آفس، یہ جو آفس ہے یہ کھول لو. تو اس نے دروازہ کھول لیا، میں اندر چلا گیا. میں نے کہا آپ کے کون سے لیڈر ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، آ جائیں. آپ نے اس مشتعل ہجوم سے کہا کہ اندر آ جائیں، جو بھی آپ میں سے لیڈ کر رہے ہیں مجھ سے آگے بات کر لیں. ان کو کم کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو کہ وہ جو بات کر سکتے تھے یا جو بات کرنا چاہتے تھے، میں نے کہا صرف وہ آ جائیں. تو تقریباً 6-7 یا 7-8 طالب علم جو تھے وہ اندر آ گئے، کرسیوں پر بیٹھ گئے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اس طرح ہے کہ یہ عبداللہ اور یہ مشال خان جو ہیں یہ مذہب کے خلاف بولتے ہیں. تو میں نے کہا کہاں پر بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سوشل میڈیا پر بولتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟
کوئی پوسٹ لائے ہو, کوئی مطلب آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ تو کہا کہ سر پوسٹ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پوسٹ نہیں ہے تو مطلب اسی طرح شکایت کر رہے ہو. اس دوسری طرف سے ایک طالب علم بولا کہ سر یہ روس کے ایجنٹ ہے. تو میں نے مشال کے لیے, تینوں کے لیے کہا؟ نہیں, مشال کے لیے بولا ہے کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے. یہ روس کا ایجنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا کس طرح ایجنٹ ہے؟ اس نے کہا اس کو روس سے, رشیا سے فنڈنگ ہوتی ہے. میں نے کہا یار آپ لوگ کچھ بھی بول لیتے ہو, آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہے. تو وہ ایک دوسرے دوست سے بولتا ہے کہ یار تم بتاؤ نا. تو وہ جب تم بلوچستان اس کے ساتھ گئے تھے تو وہ کہتے کہ سر میں جب بلوچستان 2 مہینے پہلے جب ہم ٹور پر گئے تھے بلوچستان تو اس نے مجھے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتایا تھا. تو میں نے کہا 2 مہینے پہلے بلوچستان میں, وہ تو مجھے اب آ کر کہہ رہے ہو. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے, کوئی اس طرح ہے؟ اس دوران جب وہ بات کر رہا تھا تو مجھے مشال کے میسیج آئے. شاید عبداللہ جو تھا اس کو کلرک آفس میں بٹھایا ہوا تھا تو وہ کمیونیکیشن کر رہا تھا. تو مجھے مشال کے 2 میسیجز آئے. اس نے کہا کہ سر یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے یہ پولیٹیکلی پوائزڈ ہیں اور ان کو موٹیویٹڈ ہیں اور ان کو کوئی لایا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی الزامات لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ عبداللہ جو ہے غالباً وہ ساری باتیں سن رہا تھا اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اس کو جب مشال نے میسیج کی میں نے اس کو رپلائی کیا اوکے. اتنے میں جب مجمع جمع ہو رہا تھا تو یہ ہمارے 2 پروفیسرز اور اندر آ گئے. 2 پروفیسرز ہمارے اندر اور آ گئے. وہ ایک ایجوکیشن سے تھا اور ایک سپورٹس تھا. یہ جرنلزم کے وہ پروفیسر نہیں تھے. ایک تھا ایجوکیشن کا پروفیسر ادریس جس کا نام انہوں نے لیا ہے, اور ایک تھے پروفیسر فاروق جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. تو وہ اندر مجھے کہا ضیاء کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا اس طرح اسٹوڈنٹس آئے. انہوں نے کہا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ نے اسٹوری ریپیٹ کی. جب اسٹوری ریپیٹ ہوئی تو اس دوران وہ ان کو شاید خاموش کرنے کے لیے ادریس صاحب نے ان کو بتایا کہ دیکھیے اگر آپ اس طرح جو ہیں الزامات لگا رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف کوئی انکوائری بٹھا لیں گے کہ ڈپارٹمنٹ اسلامیات کے چیئرمین جو ہیں ان کو اس میں شامل کر لیں گے, پروفیسرز کو شامل کر لیں گے اور ہم ان کو کالج سے یا یونیورسٹی سے ریسٹریکیٹ کر لیں گے. تو جب انہوں نے ایسی بات کی تو میں ادریس صاحب وہ اسٹوڈنٹس باہر چلے گئے. تھوڑی دیر ہم نے کہا چلو ہم بات کرتے ہیں. تو ادریس صاحب کے ساتھ میں لڑنے کا, میں نے کہا ادریس صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ الزامات لگا رہے ہیں, آپ اس کو تو آپ تو پوری میڈیا کو خبر دے رہے ہیں, مطلب آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ اسٹوڈنٹ انکریج ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا, وہ باہر لوگ بیٹھے ہیں, وہ کھڑے ہیں, تو ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے تاکہ یہ نکلے پھر بعد میں ہم فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے. تو وہ اس دوران جب باتیں ہو رہی تھی ڈاکٹر یہ فاروق صاحب نے بھی ان کو جب انہوں نے سوشلزم کے بارے میں بتایا تو فاروق صاحب نے بتایا کہ دیکھیے میں خود ڈی سیپ کا ممبر رہا ہوں اور یہ یونیورسٹیوں میں ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, اگر کوئی اس طرح ہے تو مطلب یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی. جو ہی یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں وہ اسٹوڈنٹس باہر جمع ہو رہے تھے, کوئی تقریر کر رہا تھا, حالات بگڑ رہے تھے, مطلب تقریر باہر کوئی کر رہا تھا اور کوئی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا. تو ادریس صاحب نے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پیر اسفندیار کو فون کیا کہ آپ آ جائیں, تو وہ بھی فوراً پہنچ گئے. 5-6 منٹ میں وہ پہنچ گئے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے وہ سٹوری بتا دی اس کو کہ یہ مسئلہ ہے. تقریباً وہ جب وہ بات ہم کر رہے تھے وہ ادریس صاحب اتنے میں اس سے پہلے کہ وہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے, کوئی یونیورسٹی کا کوئی امپلائی تھا وہ آیا اندر اور اس نے کہا کہ میری نوکری بھی چلے جائے, میں اس کو کاٹ ڈالوں گا. اس طرح میں حیران رہ گیا کس کا کیا کام ہے یہاں پر. یونیورسٹی کا امپلائی کوئی ٹیچنگ فیکلٹی میں تھا؟ نہیں, کوئی امپلائی تھا, ٹیچنگ نان ٹیچنگ فیکلٹی کا تھا. تو وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جو تھے ان کو ہم نے شکایت کی. اس نے فوراً فون کر کے اس کو کہا کہ اس کو ٹرانسفر کر دو, اس کو یہاں سے ہٹا دو. اور ادریس صاحب نے جو ہے وہ جب پیر اسفندیار صاحب جو تھے, پیر اسفندیار صاحب نے ڈی ایس پی کو کال کی. شاید یونیورسٹی میں پہلے سے بہت سارے 2 ہفتے سے مسائل چل رہے تھے, اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے دوسرے کیمپسز کے, تو پولیس آئی ہوئی تھی. تو انہیں ڈی ایس پی کو بلایا. ڈی ایس پی صاحب بھی تقریباً 4-5 منٹ میں فوراً پہنچ گئے اور اتنے میں اس کے ساتھ 2-3 اور پولیس والے آ گئے جو کانسٹیبلس تھے, اور انہوں نے ان کو ٹوکا کہ دیکھیے آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے تھا. یہ سارے مطلب یہ واقعات ہو رہے تھے. تو ڈی ایس پی آئے, ڈی ایس پی مجھے بتایا کیا ہے, تو ان کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ. اور اس دوران جب بات ہو رہی تھی, جب وہ باہر چلے گئے ڈی ایس پی صاحب آ گئے اندر, تو ڈاکٹر فاروق صاحب نے ان کو کال ملائی عبداللہ کے فون سے. ڈاکٹر فاروق جو تھے, انیس امین جو تھے ہمارے کلرک, انہوں نے عبداللہ کے فون سے کال ملائی مشال کو, کہا کہ دیکھیں یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں, آپ کہاں جہاں پر ہیں آپ یہاں سے یونیورسٹی سے نکل جائیں, ہاسٹل سے نکل جائیں اگر آپ ہاسٹل میں ہیں.
فاروق صاحب کو اس نے عبداللہ کے فون پر اس کو انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی سے باہر نکلا ہوں اور شاید تورو کا وہاں کے کوئی گاؤں تھا یا معیار یا میں وہاں پر ہوں اور نکل چکا ہوں. ہم مطمئن ہو گئے کہ اب اس لڑکے کو بچانا ہے. تو ڈی ایس پی صاحب کو ہم بتا رہے تھے کہ اس عبداللہ کو یہاں سے باہر نکالنا ہے, یہ ہجوم جمع ہے. تو مشال کہہ چکا تھا کہ میں نکل چکا ہوں فون پہ. مشال اس نے عبداللہ کے فون پہ اس کی ریکارڈنگ آ جائے گی, یہ سارے فورینسکس جتنے بھی اس کے ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گے. تو ہم مطمئن ہو گئے, ہمیں فکر تھی کہ عبداللہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, اس وجہ سے وہ کلرک آفس سے اٹھا کر وہ چیئرمین آفس کے واش روم میں ان کو بند کر دیا. اور اس دوران اچانک جو ہے وہ شیشے ٹوٹنے لگے اور لوگوں نے دروازے کو مارنا شروع کیا لاتوں سے, اور تقریباً منٹ سیکنڈز کی بات تھی کہ وہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. لوگ کسی کے پاس لاٹیاں تھیں, کچھ اس طرح تھے مشتعل جو طالب علم تھے, کچھ ڈپارٹمنٹ کے تھے, کچھ باہر کے تھے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے, اور اچانک اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس تک پہنچے. وہ ڈی ایس پی صاحب جو تھے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی, بہت زیادہ ہمت سے لڑے. وہ فاروق صاحب جو تھے وہ بھی بہت زیادہ, انہوں نے مجھے تو دھکا مارا, وہ دروازے پہ سائڈ پہ پھینک دیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں. پہلی یہ طالب علم ٹیچرز کے ساتھ کر رہے تھے, یہ ٹیچرز کے ساتھ بھی, ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بھی, مطلب وہ کسی کو سن نہیں رہے تھے. میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ میرے طالب علم ان کو میں کنونس نہیں کر پا رہا, میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہ اتنا زیادہ اس کو تک پہنچ گئے اور اس کو نکالا, وہ واش روم کا دروازہ بھی توڑ دیا. اور اس دوران جب وہ تفتیش ہو رہی تھی تو مجھے کوئی کلرک کہہ رہا تھا کہ سر وہ تو کلمہ کہہ رہا ہے کہ میرا والد جو ہے تبلیغی ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. مشال بھی مجھے میسیج, اس نے 2 میسیج کیے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب اس کو مار پڑ رہی تھی تو میں نے جب وہ سینز دیکھے تو میں اتنا زیادہ ڈاؤن ہو گیا کہ انہوں نے وہ واش روم سے عبداللہ کو نکال دیا. واش روم سے عبداللہ کو نکالے, وہ ڈی ایس پی بچا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ زیادہ تھے تو وہ 3-4 پولیس والے بھی, لیکن بہرحال ان کو اس پر خود بھی مار کھا کر ان کو وہاں سے نکال لیا. وہ میں نے خون دیکھا تو بلڈ پریشر میرا انتہائی لو تھا. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ, میرا بہت زیادہ اسٹرانگ نروس ہیں, لیکن میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ہمت ہار چکا تھا. وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہا کہ ہمارے سامنے ہمارے ایک طالب علم کو انہوں نے اتنا زیادہ مارا. ہاسٹل پہنچا, جب میں ہاسٹل کی طرف گیا میں نے کہا تھوڑا سا فریش ہو, میں ایڈمنسٹریشن کی طرف جاؤں گا. جو ہی گاڑی سے اترا تقریباً 15-20 طالب علم میرے فیکلٹی ہاسٹل کے سامنے کھڑے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاباش آ جاؤ, کہاں چھپایا رکھا ہے. تو میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے مشال کو اپنے کمرے میں چھپایا ہے. تو میں تو مطمئن تھا, چونکہ اس کی فاروق صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہ نکل چکا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, آ جاؤ دیکھ لو, میرا کیا کام ہے کہ میں مشال کو بچاؤں. وہ اسٹوڈنٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تم منافق ہو, تم بے ایمان ہو. وہ اسٹوڈنٹس کسی اور ڈپارٹمنٹ کے تھے. وہ 15-20 جو تھے وہ مطلب کوئی ایک بھی میرا اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتا اس کو. ان کو میں کنوینس کر کے دیکھیں ہمارا ان چیزوں, مجھے کہا کہ تم بے ایمان ہو, تمہیں گستاخ کو جو ہے وہ بچا رہے ہو. وہ افواہ اتنی پھیل گئی تھی کہ پتہ نہیں کہ وہ اتنے زیادہ پاگل ہو رہے تھے کہ وہ مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے. وہ مجھے کہہ رہے کہ آپ کا رنگ تو بہت زیادہ پیکا پڑ چکا ہے, اور وہ جب مشال کے بارے میں پوچھ رہے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ مجھ سے, وہ مجھے ایک شخص نے بات کی کہ اس سے رابطے میں ہے. تو چونکہ اس نے یہ بات کی تو میں نے وہ جو ہمارے میسیجز کا اس نے 2 آفس کے دوران سے جو 2 میسیج, تو میں وہ میسیج کا تھریڈ ڈیلیٹ کر رہا تھا تو وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو اچانک ایک نے کہا کہ اس سے موبائل چھین لو. یہ مجھے اور بھی بہت زیادہ ٹینشن, وہ 2 آگے مجھے اس طرح دھکا مارا, وہ موبائل میرا چھین لیا اور ڈائریکٹ وہ 5-6, وہ تو آلریڈی میرے روم میں اندر پہلے سے انہوں نے الماریاں چیک کی اور وہ کوئی شیشے وغیرہ انہوں نے توڑے. تو جب وہ چلے, وہ مجھے دھکا مار کے وہ موبائل مجھے چھین لیا اور ڈائریکٹ مجھے کنڈی لگا دی. میں 1 سیکنڈ تک 1 منٹ تک اندر وہ اندھیرے میں بیٹھ رہا, موبائل بھی میرا چلا گیا, اندر لاک بھی ہوا تھا. وہ میں شیشہ دیکھ رہا کہ شیشہ توڑ دوں, باہر نکلوں, کیا کروں. اب وہ ساری سچویشنز میں دیکھ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے یہاں سے نکلوں. اچانک وہ شاید جب اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہاسٹل میں تو 2 فیکلٹی ممبران وہ ہاسٹل میں تھے, تو شاید وہ باہر دیکھ رہے تھے کہ طالب علم وہ ضیاء صاحب کے کمرے میں گئے ہیں تو ان سے بات کر رہے ہیں. تو وہ جلیل صاحب جو ہیں, ڈاکٹر جلیل, انہوں نے میرا وہ کمرہ کھول لیا, وہ کنڈی کھول لی اور مجھے کہا کہ ضیاء صاحب کیا مسئلہ. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو یار, موبائل دے دو, کوئی کانٹیکٹ دے دو. سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو, کوئی موبائل دے دو. تو وہ شاید کوئی کھڑا تھا کہ میں نے اس سے موبائل لے, میں کہا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کا نمبر دے دو. وہ شاید اس کے پاس نمبر نہیں تھا.
میں ڈائریکٹ گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے نکلیا، ڈائریکٹ جو ہے پہنچا یونیورسٹی میں، یہ ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن کے بلاک میں۔ پیچھے سے جب آیا تو وہ سیکورٹی گارڈ مجھے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے، میں ڈائریکٹ فوراً چلا گیا۔ میں نے کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ اوپر گئے، انہوں نے کہا وہ فرسٹ فلور پہ جو ہیں وہ کارنر پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور کچھ پروفیسرز اور ایس پی آپریشنز بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یار سر اس کو بچا لو، اس کو بچا لو۔ اس نے کہا بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں، وہاں پر میرا ڈی ایس پی ہے، اور ایس ایس پی آپریشنز نے مجھے بتایا کہ وہاں پر میرا ڈی ایس پی ہے اور وہ اس کو جو ہے ہینڈل کر لیں گے۔ میں پھر بھی وہ میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میں نے کہا اس طرح کہ میرے موبائل سے وہ اس کو ٹریس کر لے، کال کر لے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے پروفیسر نے کہا دوسرے اس میں آ جائیں کمرے میں، جو وائس چانسلر کے آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ مجھ سے معلومات ہے کہ ہوا کیا ہے، تو جب چلا گیا تو وہ سارے پروفیسر اس بات پہ کنفیوز تھے کہ یونیورسٹی بند کر دے کہ نہیں بند کر دے۔ میں ان کو بار بار کہ سر مجھے سن لو کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اچانک وہ ڈاکٹر سعید اسلام ہے، اس نے کہا کہ وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا عبداللہ شہید ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مشال شہید ہو گیا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ وانا الیہ راجعون، یہ کیا ہوا؟ میں حیران و پریشان اس طرح بیٹھا ہوا کہ ہو کیا رہا، اندھیرا بھی تھا۔ اتنے میں وہ آگے 4-5 پولیس والے تھے، مجھے کہا کہ چلو چلتے ہیں، ہاتھ سے پکڑا، وہ باہر نیچے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ تو مجھے گاڑی میں بٹھایا، مجھے کہا کہ یہ اخبار پکڑو، اخبار جو ہے سامنے پکڑو، اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے تو پولیس والے چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا چہرہ چھپا لیں گے، آپ ہی کے کہیں طالب علم، آپ ہی کے طالب علم آپ ہی کو دیکھ کے کہیں مار نہ دیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مجھے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ کوئی یہاں پر موبائل بھی جل جاتے ہیں، وہ جلا لیتے ہیں لوگ۔ تو میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ وہ جو ڈرائیور تھا، وہ ڈی ایس پی صاحب تھا، وہ اس نے کہا کہ توکل ہے اللہ پر، اور نکل گئے۔ وہ مختلف راستوں سے، انتہائی خطرناک راستوں سے اور انتہائی تیزی سے اسپیڈ کے ساتھ وہ مجھے پولیس لائنز لے گئے۔ پولیس لائنز۔ اب یہ بتائیں اس سارے کے سارے میں یہ نوٹیفیکیشن کیسے آیا؟ دیکھیے آپ کو اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جب وہ مجھے پولیس لائنز وہ لے گئے تو پولیس لائن میں بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً میں ٹرائی کر رہا تھا کہ کنٹیکٹ کر لوں۔ میں نے کہا میں کسی کے ساتھ نہیں، میں صرف ڈی آئی جی اور ڈی پی او کے ساتھ بولوں گا۔ تو وہ مجھے تقریباً 2-3 گھنٹے بعد جو ہیں وہ پولیس لائنز میں وہ ڈی پی او صاحب کے آفس میں لے گئے۔ ان کو میں نے سارا بیان جو ہے جو میں نے ان کو بتا دیا۔ میں نے کہا سر میں یہاں سے جانے والے میرے 2 مسئلے، ایک تو وہ میرا موبائل ٹریس کر لے کہ وہ جو لوگ لے گئے اس پہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مجھے سیکیورٹی دے دے، کیونکہ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ مجھے یونیورسٹی لے گئے اور یونیورسٹی سے باہر، وہ یونیورسٹی کے بعد مجھے پروفیسر نے ریسیو کرا، مجھے پشاور لے گئے 2-3 پروفیسر۔ رات کو 2 بجے ہم پہنچے۔ سر مجھے بتائیے پھر یہ نوٹیفیکیشن کب آیا؟ پہلے آیا، بعد میں آیا، آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، اگلے دن جب میں نے انہوں نے ایک فیک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ چیز میں نے دیکھی نا کہ یہ انہوں نے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، یہ پروفیسر، اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اتنے بے حس ہو چکے کہ لڑکا میرا طالب علم مشال جو دیا تھا، جو چراغ تھا، انہوں نے چراغ بجھا دیا ہے۔ وہ بیچارہ جو ہے یہ اتنے بے ایمان اور مطلب یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ اس کو الٹا قصوروار، یا شاید ان لوگ قاتلوں کو بچانے کے لیے یا جن لوگوں نے مارا ہے، انہوں نے کچھ چلیے کہ چلو اب تو کچھ تو بہانہ بنا دو، تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن رکھی، اس پہ بلاسفیمی کے چارجز تھے اور ہم نے اس کو ریسٹریکیٹ کر دیے۔ حالانکہ یونیورسٹی سے سب سے آخر میں نکلا ہوں، میں یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر کے آفس میں مجھے لاک کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا اس وقت؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، اور ان لوگوں کو، یہ جن لوگوں نے نوٹیفیکیشن کیا ایشو کیا ہے، ان سب کو اس کو شامل تفتیش کر لے کہ آپ لوگوں نے ایک طالب علم کو، ایک ایسے طالب علم کو جو بیچارہ جو ہے وہ مجھے میسیجز کر رہا تھا، جو بار بار وہ گواہی، اس کی کسی نے بات بھی نہیں، اس کو موقع ہی نہیں دیا، آپ نے اس پہ بلاسفیمی کے چارجز لگے اور نوٹیفائی بھی کر لیا۔ مطلب خدا کی قسم شاہ بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب مجھے وہ اسٹوڈنٹس، تو وہ الگ بات ہے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ پروفیسرز یونیورسٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ایک طالب علم کو اس کی شہادت کے بعد، اس کی بے گناہ بے موت مارے جانے کے بعد یہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک بیچارے غریب شہید مشال کو، اس کو یہ بلاسفیمی کے چارج لگا کر ریسٹریکیٹ کریں تاکہ میڈیا میں ایشو بن جائے، اور اس کے بعد فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس۔ یہ قوم نہیں ہے شاہ بھائی، یہ خدا کی قسم، یہ مشال جو ہے، مشال دیے کو کہتے ہیں، جو لوگ دیے بجھاتے ہیں، یہ قوم اندھیروں میں رہے گی۔ یہ پاگل ہیں، یہ مطلب ہم لوگ جو ہیں کبھی بھی، ہم رسالت کو بھی، مطلب آپ کو پتہ ہے پچھلے
चार दिनों से मैं सोया नहीं हूँ. मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे उसकी कि वो मशाल उसके बाहों में होंगे और वो क़यामत के दिन पूछेंगे कि सर ये मेरा टीचर था. मैं उसकी तस्वीर देख आँखें मैं उसे आँखें नहीं मिला, खुदा की कसम से नहीं देख सकता कि यार वो मुझसे पूछेगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये बंदा था, ये प्रोफेसर इस तरह होते हैं. ये मुझे बचा नहीं सका. ये प्रोफेसर थे कि वो जो हैं वो मेरे शहादत के बाद और वो भी गलत इल्ज़ामात पे और वो मुझे बताए बगैर, मुझे मौका दिए बगैर वो मुझ पे आपकी तो नारे रिसालत और इसको मुझे गुस्ताख बनाकर. तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझसे पूछेंगे शाहज़ेब भाई 4 दिन तक खुदा की कसम से मैं सोया नहीं हूँ, मैं गोलियाँ खाता हूँ, मुझे लोग सारा मीडिया मुझे कंट्रोल. मैंने कहा कि मैं अपना बयान दूंगा लेकिन ऐसी जगह पर दूंगा ताकि बड़ी मुश्किल से मैं आप तक पहुँचा हूँ. मैंने सारे सिम वगैरह मैंने लोकेशन चेंज करता रहा ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग इतने मतलब ये अनपढ़ लोग नहीं थे, ये प्रोफेसर्स थे, ये यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया थे. जब उनका ये हाल है तो ये जो आम लोग हैं उनका क्या हाल होगा. मैंने उसके बाद जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ देखे. मैं मशाल के वालिदैन को मैंने देखा, वो मीडिया उनके जब मेरी ये हालत थी मैं बात नहीं कर सकता था, वो सारे लोग मुझे कंटेक्ट कर, मैं बंद कर देता मोबाइल, मैं उनको बाद में देखेंगे. खुदा की कसम से मैं मशाल के वालिद को शाहज़ेब भाई में मैसेज दे रहा हूँ कि उनके वालिदैन को कि आपका बेटा जो था वो मैं उसको जानता था, खुदा की कसम मेरे अलावा कोई नहीं जानता था क्योंकि मैं उसका टीचर था. ये जो कल मदारी हमारे बेटे हुए थे वो सलीम साफ़ी के साथ और कहते कि वो उसके साथ उसकी कोई क्लास भी नहीं थी. मुझे बताएं ज़रा, आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम सभी आई थिंक बतौर माशरा ज़िम्मेदार हैं सारे के सारे के. ये हुक्मरान भी ज़िम्मेदार हैं. बट आप जानते थे पर्सनली, आपकी बातचीत होती थी, मशाल से डिबेट होती थी. मैं उसके कमरे में, मैं आपको पता है वो इतना क्लोज था कि जब वो मैं हॉस्टल में मैं चला जाता था, मैं फैकल्टी हॉस्टल में, वो स्टूडेंट हॉस्टल में था. जब हमारे हॉस्टल में बिजली नहीं होती थी क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में इंतज़ामिया वो एक माफिया है, तो मैं उसको कॉल करता कि सर मशाल में आ रहा हूँ कमरे में. वो कहते सर आ जाओ. चला जाता था. मशाल को मैं जानता हूँ, ये लोग जो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ये बाज़ लोग उसको मौलवी साबित करें, मशाल मौलवी नहीं था. मशाल जो है वो ह्यूमनिस्ट था. मशाल जो है वो उसने चे गुवेरा की तस्वीरें लगाई थी. मशाल ख़ुद को सोशलिज़म और इनको ने उसके बारे में मुझे बात करता था. वो मार्क्स की किताबें सूफीज़म के बारे में पढ़ता था. 40 रूल्स ऑफ लॉ उसके. मैंने कभी मशाल को बग़ैर किताब के नहीं देखा. अक्सर मुझे ये कह रहा है. एक दिन मुझे कहा कि सर ये मुझे सूफीज़म के बारे में मज़ीद जानना. मैंने कहा कि यार मैं अमेरिका में था, मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के 77 लेक्चर्स डाउनलोड किए हैं, उसमें फ़लसफ़ा भी है, उसमें सूफीज़म भी है, वो पढ़ लो. एक दिन मुझे मैसेज किया कि सर ये जदीदियत और ये फ़लसफ़ा किया है, वो सारी उसको टर्मिनोलॉजी मैंने कहा ये पढ़ लो. उसको ये लोग जो हैं मतलब उसको मैं बाज़ वक़्त कामरेड कह जाता था. अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी का कोई कन्वेंशन था, मैं आ रहा था क्योंकि उसमें दोस्त थे मेरे, तो मैं उसको साथ लाना चाहता था लेकिन वो शायद मसरूफ़ था. वो ख़ुद जाना चाहता था कहीं टूर पे, तो मुझे कहा सका कि सर हम टूर पे जा रहे हैं, आप जा सकते हो मेरे साथ. दोस्त था मेरा, भाई था मेरा, वो बेटा भी था. मतलब वो मेरा मैं तालिब इल्मों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक होता हूँ, तो वो मुझे सारी बात मैं खुदा को हाज़िर और नज़र जान कर मुझे पता है कि मुझे, आपको शाहज़ेब भाई पता नहीं, मुझे पता है मुझे कितनी ज़्यादा थ्रेट्स आ रही हैं, कोई इनडायरेक्ट तरीके मुझे इसकी कोई, क्योंकि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है जाकर मैं खुदा को हाज़िर और नाज़िर जान कर बता कि अगर एक लम्हे के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मैं ये देख लेता कि ये इसके कोई पोस्ट, इसके कोई ख़यालात इसको नुकसान पहुँचे, मैं एक मरतबा तो वार्निंग देता कि यार ऐसा मत कहो. खुदा की कसम से मैंने उसको पूरी ज़िंदगी मैंने कभी उससे कोई पोस्ट कोई इस तरह जो उसको जो काबिल एतराज़ हो. जब मैं इतना ज़्यादा जानता था और उसको मैं उसको बचा नहीं सका. शाहज़ेब भाई मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि ये कौम जो है, आपको पता है मैं टीचिंग के प्रोफेशन में इस वजह से आया था कि मैंने पैसे नहीं कमाने से मैं एक मिशन लेकर आया था. पिछले 4 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ. 3 साल में इसमें यूनिवर्सिटी एकेडमी माफिया के साथ लड़ता रहा. इसमें जो पॉलिटिशियंस थे, इसमें जो पॉलिटिक्स हैं, वो गन है, जो मुख्तलिफ पार्टियाँ थी. इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो हैं इमरान खान के पास लोग गए हैं, उसकी बनीगाले में उसने इस्लाहात की कोशिश भी की. वो कुछ स्टे आर्डर उनको मिल गए, कुछ गवर्नर साहब जो थे ये लोग जो हैं उसमें शामिल हो गए, उनको भी बचाने लगे.
یہ عجیب لوگ ہیں، مطلب کہ وہ یونیورسٹی کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے. جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، یہ نہ تو کسی ایک جماعت سے تھے، مختلف جماعتوں سے تھے، نہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے تھے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تھے. مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایک ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے پیچھے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ اچانک متحد ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی میں جب ان کو اندر لایا تو اس کو میجارٹی اسٹوڈنٹس جو تھے، یعنی وہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، یہ ڈپارٹمنٹ کا اندرونی مسئلہ تھا. وہ اسٹوڈنٹ جو احتجاج کر رہے تھے، وہ جو شکایت لگا رہے تھے، میں اس کو اسی لیے اس وجہ سے ڈیل کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، اس کے کلاس فیلوز بھی تھے، اس کے شاید سینئرز بھی تھے. اس میں ہر مطلب مختلف لوگ تھے، آئی ایس ایف کے لوگ تھے، پی ایس ایف کے لوگ تھے، اس میں جمعیت کے لوگ تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہ کوئی وہ شکایت لگا رہے تھے. مشال بہت زیادہ یہ کلاس کا ٹاپر تھا. یہ میں آپ کو پتہ یہ 4 زبانیں جانتا تھا. یہ رشین بولتا تھا، یہ انگلش ایسی بولتا تھا کہ میں جب اس سے بات کرتا تھا مجھے مزہ آتا تھا. یہ مطلب یہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا کہ اس کو نظر لگ گئی تھی. میں ظاہر ایسا لگتا ہے تمام چیزوں سے جان کے کہ وہ اپنی کلاس میں ایک بہت ہی ایک سپیریئر اسٹوڈنٹ تھا، باقی سب کے مقابلے میں سپیریئر تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گیدر کرنے میں کہیں نہ کہیں سے کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ؟ یہ ایسے ہی نہیں گیدر ہوئے تھے یا ایسے ہی ہو گئے تھے آپ؟ یہ اسٹوڈنٹس جو میں جب ڈپارٹمنٹ میں مجھے بلایا گیا تو سب جمع. اب یہ اسٹوڈنٹس جو ہے کہ وہ کس طرح جمع ہوئے، کس کے کہنے پہ جمع ہوئے، وہ اسٹوڈنٹ بتائیں گے. کیونکہ میں جب آیا تھا تو مسئلہ مطلب اتنا بگڑ جو اگر میں شاید ہوتا تو وہ اسٹوڈنٹس کو میں مطلب جمع ہونے ہی نہ دیتا. یا اگر یہ ہوا کہ اتنا سیریس مسئلہ تھا تو یہ اسٹوڈنٹس کس طرح، یہ پہلے مطلب انہوں نے کوئی اس طرح شکایت کیوں نہیں؟ یہ پہلی مرتبہ رپورٹ ہوئے تھے مطلب ڈپارٹمنٹ میں. اگر کوئی پہلے بھی بتا دیتا کہ یار اس طرح مسئلہ ہے تو کوئی پراپر شکایت لے کر، کوئی ایویڈنس لے کر تو ہم اس کو سلجھا دیتے. آپ کو انتظامیہ کہیں سے لگتی ہے پیچھے کہ کوئی نہ کوئی کہیں انوالو نہ ہو؟ یہ مشال جو تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بریلین یہ بولتا بھی تھا، یہ پی ایس ایف میں بھی رہ چکا تھا. یہ باچا خان بابا جو ہے عدم تشدد کے پیروکار تھے، اس کی کمرے میں اس کی تصویر بھی لگی تھی. تو یہ پی ایس ایف میں بھی تھا. آخر میں اس نے پی ایس ایف چھوڑ دی ہے. وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مجھے کہتے کہ سر یہ سارے نالائق ہیں. وہ کتاب بھی بن رہا تھا، میں نے اس کو بغیر کتاب کے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو جب وہ ساری چیزوں میں وہ انوالو تھا، اور اکثر آپ کو پتہ ہے جو طالب علم ان کو مار رہے تھے، خدا کی قسم سے یہ چیئرمین کے پاس جا کر ان کو کہتا تھا کہ ان کو 8 سیمسٹرز کے 6 سیمسٹرز کے فیس بقایا ہے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ وہ طالب علموں سے ٹائم پہ وصول نہیں کرے تو آخر میں جمع ہو گئے. پھر وہ ان کو وہ کہنے کہ باہر نکلو، پیپر آپ نے نہیں دینا. تو ان کے لیے وہ چیئرمین کے ساتھ لڑتا ہے کہ نہیں یہ اب کیا کر رہے ہیں چیئرمین صاحب، اگر یہ لوگ یہ طالب علم چلے جائیں گے باہر تو یہ تو دہشت گرد بن جائیں گے. یہ آپ یونیورسٹی سے ان کو وہ ان کے لیے انہی طالب علموں کو جو ہے وہ لڑا. ضیاء اللہ ہمدرد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے شاہ نکالا. جی میں 2 باتیں ضروری کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں اس آپ کے پروگرام کے واسطے اس وساست سے اس کے والدین کو معافی مانگنے کے بعد اور اب خود کو قصوروار ماننے کے بعد، سب سے پہلے سرنڈر مارنے کے بعد آپ کی پروگرام کے وساست سے میں ٹیچنگ سے، یونیورسٹی ٹیچنگ سے، جو عبدالخان یونیورسٹی اس کی ٹیچنگ سے میں مکمل طور پر ابھی ریزائن کرتا ہوں. اور یہ میں مولانا جتنے بھی علماء ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ کبھی بھی قانون میں ہاتھ میں نہ لے. یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو اسی طرح، یہ لوگ اسی طرح قانون، تو کل کو آپ لوگ کس طرح منہ دکھائیں گے. میں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہتا ہوں، میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہتا ہوں، میں مفتی نعیم صاحب کو خراج تحسین پیش کروں. انہوں نے وقت پر آگے آ کر جو ہے وہ نیریٹو جب بنا رہے تھے وہ بنائی ہے. یہ اگر یہ لوگ آگے آ جائیں اسی طرح، اور یہ لوگ ان کو عوام کو صرف اتنا بتا دیں کہ اگر کسی پہ بلاسفیمی کے چارجز ہوں تو خدا کے لیے آپ خود نہ جلائیں اس کو. تو خدا کے لیے آپ لوگ جو ہیں. بہت شکریہ ہمدرد صاحب کہ آپ آئے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ضیاء اللہ ہمدرد صاحب نے کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ اندرونی طور پر معاملہ کیا ہوا، انہوں نے اپروچ کیا، ملاقات کی مجھ سے، تو میں ان سے مسلسل کہتا رہا کہ انٹرویو کے حد تک تو شاید بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ آ جائیں گے اور ہمارے پروگرام میں آپ آ جائیں گے، مگر میری ذاتی طور پر خیال ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ کی نوکری کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا، تو آپ نہ آئیں. انہیں بہت اس انٹرویو سے پہلے میں بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ نہ آئیں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے. مگر یہ بضد تھے کہ یہ آنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے واپس جا کے وہاں پڑھانا ہے. ان کا پیشن تھا، ان کا رومانس تھا پڑھانا.
وہ رومانس ختم ہو گیا جب ان کے اپنے شاگرد اپنے طالب علم ان کے آگے کھڑے ہو گئے, انہیں دھکے دے رہے تھے, ان کو مار رہے تھے اور ان کو کمرے میں بند کر رہے تھے. تو وہ رومانس ختم ہو گیا, تو نہ واپس جانا چاہتے ہیں, نہ کہہ رہے تھے مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کہیں مینیپولیٹ نہ ہو جائے, اس لیے بات کو آن ریکارڈ آنا چاہیے. میں ایک دفعہ آپ کے شو میں آ کے پاکستان کے عوام کو سب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا تھا. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد سب چیزیں بعد میں بدلتی جائیں. پاکستان میں جو انفلوئنشلز ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں, وہ چیزیں بدل دیتے ہیں. یونیورسٹی کی انتظامیہ پوری ڈیبیٹ نہ بدل دے جس طریقے سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے. تو یہ ہمارے بہت سمجھانے کے باوجود مسلسل اس بات پر اصرار کرتے رہے, اور یہ ساری کہانی آپ نے ان کی زبانی سنی ہے جو انتہائی دردناک ہے, جس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. معافی یہ مانگ رہے ہیں مگر سبھی کو مانگنی چاہیے جس کا اپنا کردار تھا اور اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. ایک اور مشعل ہونا نہیں چاہیے, مشعل آخری ہی ہونا چاہیے, یا آخری بھی نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, مگر ہو گیا. ایک اور ہونا نہیں چاہیے. یہ جتنے افسردہ ہیں, اور یہ اس شو سے پہلے جتنا میں جب ان کو بتا رہا تھا اور یہ روئے ہیں, اس کے بعد ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ رومانس لے کے آیا تھا کہ میں پڑھاؤں گا, اپنے لوگوں کو جا کے بدلوں گا, اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ آج وہ کیمرے پہ بیٹھ کے ریزائن کر رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھانا, میری بس ہو چکی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کا مزید خبروں پہ بات کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں. رینجرز اختیارات, آئی جی سندھ کی تبدیلی, بجلی اور گیس کی فراہمی, اور اب آصف زرداری کے دوستوں کی گمشدگی کا معاملہ. زرداری صاحب نے پہلے الزام لگایا چودھری نثار پر. ویکنڈ پر چودھری نثار صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو خود اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی گمشدہ ہو, اور اب جو بازگشت آئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بریفنگ تک جا پہنچی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی نیوز بریفنگ کے دوران سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھیوں کے گمشدگی سے متعلق سوال پوچھا گیا, جس کے جواب میں ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد قیام امن کے لیے ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سندھ میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ وہاں پر اقدامات ہوئے, کچھ وہاں پر رہا ہوئے لوگ, اور اس کا ایک الگ امپیکٹ گیا, لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور ایکشن سامنے آیا, اور سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا, جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی جو ہے آپریشن رد الفساد کے بعد اگر اس میں بہتری آنی چاہیے تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہے جو سیاسی کشیدگی ہے. تو آپ یہ فرمائیے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, کچھ قریبی لوگ جو ہیں سابق صدر کے, جی اس کے بارے میں کیا ہے, آپ کوئی فوج سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ سوال میں جواب دے دیا. آپریشن رد الفساد جو ہے اس کا کوئی کارڈنل میں نے سیاست کا نہیں بیان کیا کہ رد الفساد نے سیاسی چیزوں کو جو ہے اس کو بھی کم یا زیادہ کرنا ہے. رد الفساد جو ہے وہ ایک امن کے لیے آپریشن ہے, اس کا سیاست سے یا سیاسی جو بات چیت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی میں یہاں پہ کوئی سیاست پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. رد الفساد میں اگر یہ شامل کیا گیا ہوتا تو شاید میں جواب دیتا. تھینک یو. اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں بات کہی گئی. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے دوستوں کو لاپتہ ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن اب تک ان کا پتہ نہیں چل سکا. گزشتہ روز سابق صدر آصف زرداری نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ان کے ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. وہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کے خلاف گمشدہ افراد کی ایف آئی آر کٹوائیں گے. اگر اس معاملے پر کوئی بے بس ہے تو ذمہ داریاں چھوڑ دیں. چاہے کتنے لوگ میرے کڈنیپ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے جو دوست ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں. پہلے ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہوئے, اس کے بعد آپ کے دوست یکے بعد دیگرے اغوا ہونے شروع ہو گئے. انہیں کون اغوا کر رہا ہے, حکومت یا ایجنسیاں؟ حکومت. میں تو حکومت سے بات کرتا ہوں. یعنی وفاقی حکومت. وفاقی وہ انٹیریئر منسٹر, میں تو ایف آئی آر ہی ان پہ کٹاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ بے بس ہوں. بے بس ہیں تو چھوڑ دیں, بے بس ہیں تو چھوڑ دیں. سمجھتا ہوں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں جو میرے طرف آ رہے ہیں. تو یہ کام پولیس کے ذریعے ہو رہا ہے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے؟ حولیہ تو ہر کوئی اس قسم کا بنا لیتے ہیں, اور سندھ پولیس کا تو نہیں ہے حولیہ, یہ تو کسی اور قسم کا ہے. لیکن وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثاری سے ماننے کو تیار نہیں. 15 اپریل کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ لوگوں کا غائب ہونا خلاف قانون ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی سے بھی بات ہوئی ہے. ایک صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کی سیکیورٹی ایجنسیز, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز, اس کی اسپیشل برانچ, سب دے ورک انڈر دا چیف منسٹر. سو ہی شوڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کامنٹ. وہ وفاقی حکومت سے جو بھی مدد مانگے گئے ہم ان کو دیں گے. جہاں تک ایک شخص کا تعلق ہے جو اسلام آباد سے اٹھائے گا, اس پہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں بہت تحقیق کی ہے.
DGI को मैंने अलहदा कहा है, IB वालों को अलहदा कहा है, मगर कुछ पुलिस के जरिए हमें शवाहिद मिले हैं। 24 तारीख को शायद कोर्ट में पेशी भी है हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी की। मैं आपके तवज्जुह से बस यही कहूँगा कि अगर उस वक्त तक बाजियाब ना हुए तो वो शख्स जो इस्लामाबाद से उठाया गया है, जो कुछ शवाहिद वजारत दाखिला के पास हैं, हम वो कोर्ट्स के साथ शेयर करेंगे। साबिक सदर के 3 साथी गुलाम कादिर मरी, अशफाक लगारी और नवाब लगारी अप्रैल के पहले हफ्ते में मुख्तलिफ मकामात से लापता हुए। पीपल्स पार्टी कई मुहाजों पर उलझती नजर आती है। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात के तनाज़े ने भी एक बार फिर सर उठा लिया है और तर्जुमान रेंजर सिंध ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें वाज़े किया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध आइन की शिक 147 के तहत कराची में मौजूद है और इस ज़मन में सिंध हुकूमत की जानिब से दिए गए ज़ाब्ता कार 1 अगस्त 2016 के तहत रेंजर्स आज़ादाना हैसियत में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती और अलबत्ता हंगामी सूरत हाल पर सिविल इंतजामिया या पुलिस के बुलाए जाने पर बैकअप सपोर्ट फराहम कर सकती है। सिंध रेंजर्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्हें ऑपरेशन गिरफ्तारी और तलाशी के लिए जो इख्तियारात 1997 ATA के तहत दिए गए थे वो 15 अप्रैल को ख़त्म हो चुके हैं। इससे पहले महकमा दाखिला सिंध ने अपने एलामिये में कहा था कि सिंध रेंजर्स से इख्तियारात वापस लेने का तासुर गलत है। एलामिये में कहा गया है कि रेंजर्स की 1 साल के लिए तैनाती की तौसी 20 जुलाई 2016 को की गई थी। इस तौसी के बाद रेंजर्स को 19 जुलाई 2017 तक इख्तियारात हासिल हैं। एलामिये में मजीद कहा गया है कि रेंजर्स को पेट्रोलिंग, पिकेट और इसके अलावा अहम तनसीबात की हिफाजत और पुलिस के बैकअप सपोर्ट के इख्तियारात हैं। रेंजर्स अहम शख्सियात, तकरीबात, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर पुलिस की मुआवनत करती है। रेंजर्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कानून के मुताबिक कर सकती है। कानूनी तौर पर रेंजर्स अपने मैंडेट के तहत किरदार अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान लापता अफराद की गुमशुदगी रेंजर्स इख्तियारात के साथ साथ गैस का तनाज़ा भी शिद्दत से इख्तियार कर गया है और सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है कि सुई सदन गैस कंपनी नूरियाबाद पावर प्लांट को गैस फराम नहीं कर रही, जबकि वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने 14 अप्रैल को जेकबाबाद में खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि नूरियाबाद पावर कंपनी में आधे से ज्यादा हिस्सा आसिफ जरदारी का है। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी जिसमें सिंध हुकूमत का हिस्सा 49% और 51% हिस्सा प्राइवेट ओनर्स का है। कौन है वो प्राइवेट ओनर? कौन है? कौन है? जरा ऊंचा बताओ कौन है? उसके पीछे कौन है? ये लोग कह रहे हैं कि उनके पीछे आसिफ जरदारी है। जरदारी साहब, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। अब ज़राए से में जो SCCP की दस्तावेजात मिली हैं उनके मुताबिक नूरियाबाद पावर कंपनी के 9 शेयर होल्डर्स हैं और इसमें जो टेक्नोमैन काइनेटिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जिनके मालिकान के नाम सैयद आसिफ महमूद और सैयद आरिफ अली हैं इस कंपनी के, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर्स हुकूमत सिंध के पास हैं और एक वायबिलिटी गैप फंड के बकिया 7 शेयर्स होल्डर्स में 7 के पास फक्त एक शेयर है। एक वायबिलिटी फंड है, गैप फंड, जिसमें सिंध हुकूमत के शेयर्स हैं। उससे पहले इन 2 शख्सियात के शेयर्स हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 13 अप्रैल को सिंध असेंबली में खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर इस प्लांट के हवाले से बात की थी और कहा था कि हम सुई सदन को काम नहीं करने देंगे। मुर्ज़ावाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्ज़ावाब साहब, बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ावाब साहब, ये जो 2 शेयर्स जिन लोगों के पास हैं इनका क्या जरदारी साहब से कोई ताल्लुक है? जरदारी साहब की कोई ये फ्रंटमैन है? बहुत शुक्रिया शाहजेब, थैंक यू। आपने खुद जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं SCCP के वो दिखा दिए लोगों को, जो बड़ा क्लियरली शो करते हैं कि इन दोनों अशखास का ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना आसिफ अली जरदारी साहब से ताल्लुक है। शायद साद रफ़ीक साहब आसिफ और आरिफ अली को मिक्स करके उन्होंने आसिफ अली बना दिया और शायद कम अकली में ये बात कह गए। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ। जरदारी साहब के बहुत सारे बिजनेसेस मशहूर हैं और उसमें अक्सर में उनका अपना नाम नहीं आता। शुगर मिल भी उनसे बहुत एसोसिएट की जाती है और दूसरे मामलात भी। तो फ्रंट मैन के जरिए काम करने का बहुत तासुर है उनका। तो ये फ्रंट मैन है या कौन लोग हैं ये, या ये बिल्कुल कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग हैं। इनका कोई लेना देना आसिफ अली जरदारी साहब से नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में मुल्क के सदर बने थे, उनका डिक्लेरेशन फॉर्म जमा हुआ था, उनके तमाम जो असासाजात की डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद थी, FBR के पास मौजूद हैं, जो उनके एसेट्स हैं वो उन रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये बातें सारी हम कहानियों में सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
مرزا صاحب آپ کو یقین ہے کہ جو ان کے ایسٹس ہیں اتنے ہی ریکارڈ پر ہیں؟ دیکھیں جب میں تو ریکارڈ پہ جاؤں گا، میں اس بات پہ جاؤں گا جو بندہ آن ریکارڈ خود کہتا ہے، میں قصے کہانیوں پر نہیں جاؤں گا۔ صاحب مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا، رینجرز کا معاملہ پھر کھڑا ہو رہا ہے، کیا آپ صرف پنجاب میں جس طرح اختیارات دیے گئے رینجرز کو اتنے اختیارات دینا چاہتے ہیں؟ رینجرز کہہ رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے آپریٹ کرنا مشکل ہوگا، کیا ارادہ ہے اس دفعہ؟ دیکھیے آج صبح ایک انگلش نیوز پیپر میں خبر چھپی تھی کہ رینجرز نے غالباً اپنے ایریاز کو، اپنے پکٹس کو ڈیزرٹ کر دیا ہے۔ اس کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ سے آج ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی، اور خوشائند بات ہے کہ پاکستان رینجرز نے بھی اس بات کی تائید کی کہ آج بھی پاکستان رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت جو پاورز تھیں، جو ڈیوٹیاں تھیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک ATA پاورز کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں حل ہو جائے گا۔ مطلب کچھ کم زیادہ کچھ نہیں کریں گے، جیسا پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا؟ دیکھیں کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کابینہ کو اس میں کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، جو امپورٹنٹ ان کے سٹیک ہولڈر ان سے بات کر کے پھر فیصلہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور تیسرا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے مسنگ پرسنز کا، اب جو نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 2 صوبے سے گئے ہیں اس میں تو چیف منسٹر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہاں سے گئے ہیں۔ زرداری صاحب ظاہر ہے ان پر الزام لگا رہے ہیں انٹیریئر منسٹر پر، تو جو سندھ سے غائب ہوئے ان کا پتا چلا، کیونکہ جو اسلام آباد سے غائب ہوئے ہیں ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے عدالت کو، باقی تو پھر چیف منسٹر صاحب بتائیں جو سندھ سے گئے ان کا کیا معاملہ ہے۔ اچھا DGI کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب یوزولی باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ فیوچر کے لیے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا، پہلے تو بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم سے رجوع کر لے۔ جی پاکستان کے شہری کڈنیپ ہو رہے ہیں، پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ملک کا وزیر داخلہ، با اختیار وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پہلے آپ رجوع کریں۔ کیا ان کی یہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کام کریں؟ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے میڈیا کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلا کچھ چیزوں میں صوبائی حکومت جو ہے اس کے جو پاورز ہوتی ہیں بڑی کرٹیلڈ ہوتی ہیں، ہم بین الصوبائی کام نہیں کر سکتے۔ کچھ میڈیا چینلز پہ ہمیں یہ خبریں ملی ہیں کہ جو فون کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے یا جو فون کالز آئی ہیں وہ غالباً افغانستان سے آئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں تو ہمیں ضرورت ہی وفاقی حکومت کی ہے۔ میرے خیال میں وفاقی وزیر داخلہ کو، چیف منسٹر صاحب کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، جو بھی انفارمیشن کے پاس اویلیبل ہے وہ شیئر کریں۔ یہ درست ہے کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور مگر سندھ حکومت نے بھی ظاہر تنقید تو بہت ہوئی ہے، زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، جو نثار صاحب، مگر ویسے وزارت داخلہ سے بات کی ہے، رابطہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ نے بھی تنقید کے علاوہ بات کی ہے کہ بھائی ہمارے لوگ گم گئے ہیں، کچھ کریں، پروڈیوس کریں۔ دیکھیں آج آفیشیلی چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس ہفتے کو کی تھی، اس کے جواب میں آج آفیشیلی سندھ حکومت نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے جس میں آفیشیلی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہماری مدد کی جائے اور لوگوں کو بازیاب کرایا جائے۔ اور ساتھ میں جب زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر اپنی مانے ناکامی کہ نہیں ہم کر سکتے، کیا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ کو شک کس پر ہے زرداری صاحب کو کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ ان کا ایشو جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت نالاں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہم انروڈز کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ اس وقت KPK میں، بلوچستان میں، پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، تو ان کے اندر ایک فیئر فیکٹر یا اپریہنشن یا انگزائٹی پیدا کرنے کے لیے پرہیز وفاقی حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اور اس کا حقیقت اور مگر مسئلہ ہے اس میں مظفر صاحب، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور نون لیگ کے تعلقات 90 کی دہائی میں بہت ہی برے رہے ہیں، انتہا سے زیادہ برے رہے ہیں، مگر آپ دونوں کی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے رہنما غائب کرا دیے ہوں یا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے کرا دیے ہوں۔ یہ کوئی نیا ہے، کیونکہ انتہائی برے تعلقات میں بھی، اور جب سیاست بہت بری چل رہی تھی دونوں کے درمیان، تب بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ گم کرانے والا کیا معاملہ ہے جو آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب میرے خیال میں 90 کی دہائی میں وزیر داخلہ کبھی بنے نہیں، یہ پاکستان کی خوش قسمتی ابھی صرف 2013 میں ہوئی جس کو پورا پاکستان آج فیس کر رہا ہے۔ بہت شکریہ مسعد مرزاواب صاحب موجود تھے، اور وہ ابھی بھی انہی طرف ہیں کہ جو نثار صاحب کی طرف اور وفاقی حکومت کی طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔